बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। जीटी रोड पे क्या हो रहा है, इमरान खान साहब की मंजिल आपको मैं बता चुका हूं, रावलपिंडी है और रावलपिंडी में ही वो क़याम करेंगे और वहीं पे एक नारा गूंजेगा और वो नारा अगर गूंज गया तो बहुत ही नामुनासिब होगा। नामुनासिब इसलिए होगा कि मैं समझता हूँ कि उस नारे के गूंजने से पहले पहले ही जो है मामलात फाइनल हो जाने चाहिए और चीज़ें उससे पहले पहले समअप हो जानी चाहिए और उस नारे की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब एक नारा गूंजता है तो फिर वो कई दिहाइयों तक पीछा नहीं छोड़ता और वो नारा कोई अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि समझने वाले समझ रहे हैं और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो बहुत ही सही जगह पे कन्वे कर रहा हूँ कि बेहतर यही है कि ज़िद, हठधर्मी, अना, ये सब चीज़ें छोड़ दी जाएं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सबको दी जाए। और अगर ये कहा जा चुका है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर वाक़तन वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके पैरेलल जो चीज़ें हैं वो ये है कि तमाम धमकियां दे के देख ली, मुकदमात दर्ज करके देख लिए, लोगों को नंगा करके देख लिया, सब कुछ हो गया। डॉक्टर शहबाज गिल, आज़म सवाती साहब, मैं सिर्फ अभी पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, बेशुमार मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उनका कोई वज़ीर, मुशीर, कोई एमएनए नहीं बचा। एमएनए को भी अगवा करके और पकड़ के जैसे भी तैसे करके वो सब कुछ किया गया। उसके बाद फिर कुछ वो सालेह खान के साथ जो कुछ हुआ, गले में बाकायदा तौर पे तख्ती डाली गई, एक जैसे रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल होता है, वो सारी चीज़ें करके देख ली हैं। लेकिन हर चीज़ रिवर्स हो रही है, कोई बयानिया नहीं बन रहा, कोई नैरेटिव नहीं बन रहा, कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा। तमाम के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप फ्लॉप हो चुके हैं, हर चीज़ फ्लॉप हो चुकी है। और जो बहुत ही बड़े जो सीने पे हाथ मार के कहते थे कि हम हैं, मैं हूं, जो चाहूँगा वो बनाऊँगा नैरेटिव, वो जो मैं कहूँगा वो चलेगा, तो वो सारे के सारे हो चुके हैं फ्लॉप। वो न सीना रहा, न हाथ रहा, न दावे रहे, वो सब के सब फ्लॉप हो गए हैं। जो एक कदम आगे उठाते हैं 10 कदम पीछे हटना पड़ता है, ये है पूरे का पूरा। और बड़े बड़े सेटअप जो हैं सोशल मीडिया के लिए सेट तैयार किए गए थे, वो सारे के सारे रायगा हो गए। अब दूसरी बात जो धड़का लगा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके बावजूद इमरान खान साहब वो कहते हैं, ये ख़ास तौर पे मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, लंदन में बैठे जो लोग हैं वो परेशान हैं। और सिर्फ ये नहीं, जाती उम्रा और पीपल्स पार्टी के अंदर भी अब शकूक व शुबहात उठ रहे हैं, कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, आपस में वो खुसर फुसर करते हैं कि ये क्या चक्कर है। इमरान खान साहब जो हैं सारा कुछ हो गया है, DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, DGISPR ने भी कर दी, जब बाजवा साहब ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत तवील तरीन सेशन कर लिए, सबको बता दिया कि जनाब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल इससे बाज रहे, इस मोहब्बत से। अब सियासतदान जाने और सियासत का काम करें, वो करें और वो करें, अपोजिशन जाने, हुकूमत जाने। लेकिन चक्कर क्या है, इमरान खान साहब का जो एतमाद है वो क्यों नहीं टूट रहा, उसके हौसले क्यों नहीं पस्त हो रहे, और वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे लेके आ रहे हैं अपना लॉन्ग मार्च। और जिस शहर में जाते हैं हज़ारों लोग आ जाते हैं, तो ये सब का आखिर माजरा क्या है। तो उनको शक है, उनको शक पड़ गया है। शक इसलिए पड़ गया है कि कोई गड़बड़ है। इमरान खान साहब ऐसे तो नहीं है, इमरान खान साहब के पीछे कोई ना कोई है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है और पाकिस्तान की सियासी तारीख इस तरह है कि जनाब जब तक आप रावलपिंडी को खुश नहीं करेंगे और रावलपिंडी से आपके पास NOC नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनकी मर्ज़ी और मंशा शामिल होनी चाहिए और उनकी कॉन्सेंट शामिल होनी चाहिए, तब जाके आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकते। तो माजी में ही होता भी रहा। लेकिन ये जो चीज़ है, अब वो उस खोज लगा रहे हैं कि खान साहब के पीछे कोई ना कोई है और हमारे साथ धोखा हो रहा है। अब उन्होंने, मैं अब आपको बिल्कुल
اب وہ کر رہے ہیں، ایگزامن کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو ان کے تگڑے انالسٹ ہیں ان کو بھی اور کچھ دانشوروں کو بھی اور ٹاسک دیا کہ ذرا پتہ کریں، کھوج لگائیں مسئلہ کیا ہے، یہ گڑبڑ ہے، چکر ہے، ایسا ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، پھر چلے میں یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ ذرا سن لیں کہ جب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل وہ سارا کچھ سزائیں وزائیں ہو گئی تھیں، اس کے بعد پھر جی ٹی روڈ پہ جس طریقے سے جنرل صاحب کو نواز شریف صاحب نے، مریم بی بی نے، اور طلال چودھری اور نہال ہاشمی، یہ سب انہوں نے، اور دانیال عزیز، سب نے جو کچھ بھی سخت سے سخت ترین گفتگو کی گئی، تو اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ خطابی پی ڈی ایم بنا تھا نیا کوئٹہ میں، گجرانوالہ میں، سب ہر جگہ تقریریں ہو گئیں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ اب اس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ کسی بھی طریقے سے جاتی عمرہ اور راولپنڈی کے درمیان کوئی رابطہ سڑک بھی رہ گئی ہے، مین روڈ تو دور کی بات ہے، تمام رابطہ سڑکیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں، کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن پھر زبیر صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور زبیر صاحب کی ملاقاتیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب جج ارشد ملک مرحوم کی ویڈیوز آ گئیں، آڈیوز ویڈیوز آ گئیں، ان پہ ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ اس کے بعد زبیر صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زبیر صاحب اور باجوہ صاحب کے درمیان کوئی رابطے ہیں، کسی کو نہیں پتہ تھا، اور بالکل دور دور تک۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ تھا کہ زبیر صاحب کی فیملی، یعنی کہ زبیر صاحب، اسد عمر صاحب کی فیملی کے باجوہ صاحب کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، فیملی ریلیشنز بھی ہیں، شادیوں میں بھی شرکت کی۔ تو جب یہ سب جو کچھ ہو گیا، کیونکہ اسد عمر صاحب اور زبیر صاحب آپ کو پتہ ہے جہاں عمر صاحب کے بیٹے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ تو ایک دن اچانک جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب، ارشد شریف صاحب کا پروگرام تھا، طے شدہ پروگرام، اور رن ڈاؤن تیار ہو چکا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ وہ ظاہر ہے پروگرام جب تیار کرتے ہیں تو وہ پہلے سے رن ڈاؤن ہوتا ہے کہ جناب ان ٹاپکس پہ آج بات کرنی ہے اور یہ پروگرام ہم نے کرنا ہے، تو وہ پروگرام تیار تھا۔ تو پروگرام تیار ہو گیا اور پروگرام ایئر ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں، بابر افتخار صاحب جو ہیں انہوں نے آنا ہے پروگرام میں، فون کال پہ ہوا ہے۔ اب ہم بھی حیران تھے کہ یہ اچانک کیا ہوا، تو بابر افتخار صاحب نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آئے فون پہ، اور انہوں نے آ کے 3-4 باتیں کی، اور 3-4 باتیں کی کہ جی زبیر صاحب آئے تھے باجوہ صاحب کے پاس، آرمی چیف کے پاس، اور وہ اس طریقے سے آئے تھے مریم بی بی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کروانا چاہ رہے تھے، اور کچھ نواز شریف صاحب کے لیے۔ تو جنرل صاحب نے کہا، آرمی چیف نے، کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو چیزیں ہیں پولیٹیکل وہ پارلیمان دیکھے گی، اور جو لیگل معاملات ہیں وہ کورٹس دیکھیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ خبر دے دی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب یہ جب یہ والی گفتگو کی گئی تو ہم نے بھی اس کے بعد پھر میں نے کھوج لگایا کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ خود آ کے کہنا کہ جی میں یہ بات کہنا چاہوں، مجھے لیں فون پہ، تو یہ حیران کن تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد پتہ چلا، وزیر اعظم آفس کو چیک کیا، وزیر اعظم ہاؤس کو، تو وہاں سے یہ پتہ چلا کچھ اور سورسز سے بھی کہ دراصل اس وقت کے ڈی جی آئی بی جو ہیں انہوں نے، یا آئی بی کہہ لیں یا ڈی جی آئی بی، کچھ بھی کہہ لیں، آئی بی کی طرف سے یہ رپورٹ آ گئی، عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی گفتگو ریکارڈ کر لی گئی ہو، یا کسی ایسے بندے کے سامنے ہو گئی ہو جہاں سے بات نکل گئی اور وہ بات آئی بی کو پہنچی، آئی بی نے، ڈی جی نے بتا دی پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے کہا جی یہ خبر ہے، مستند اطلاعات ہیں، آپ ذرا چیک کر لیں کہ اس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کوئی راستہ تلاش کیا جا رہا ہے
مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے لیے. تو یہ چیز جب وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس جو بھی جگہ تھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اب آ رہی ہیں آڈیوز ویڈیوز، خاص طور پہ آڈیوز جو آ رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی اور وزیر اعظم آفس کی، بک کی ہوئی کالز ہیں یا ٹریس کی ہیں یا ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے آگے کسی کو ٹاسک دیا ہو یا دینے کی کوشش کی ہو کہ ذرا چیک کریں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر یہ ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کلب میں زبیر صاحب کی ایک ناشتے پہ اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور جنرل صاحب سے ہوئی تھی. اس کے بعد پھر یہ چیز تردید ہوتی رہی، تصدیق. زبیر صاحب نے کہا جی میں کوئی بات نہیں کروں گا. مریم بی بی بھی اس مسئلے پہ خاموش رہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ جو ایک دفعہ گفتگو شروع ہوئی تھی وہ ٹوٹی نہیں تھی، اس میں تھوڑا سا پاز آ گیا تھا، اس لیے کہ عمران خان صاحب اور آئی بی کو پتہ چل گیا تھا، لہٰذا خاموشی ہو گئی تھی. اور خاموشی کے بعد پھر اس معاملے کو، لیکن جب رزلٹ آیا الٹیمیٹلی تو اس میں پھر وہی ہوا کہ وہ ملاقاتیں جو ہیں آگے بڑھنے لگیں. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہوئے، شجاعت عظیم صاحب بھی ہوئے، پھر خواجہ صاحب بھی ہوئے، پھر کچھ اور لوگ بھی آ گئے، مہدی صاحب بھی آ گئے. یہ سارے پھر آہستہ آہستہ کر کے آتے گئے اور یہ چیزیں ہو گئیں. تو انہوں نے یہ سوچا ہے، یہ ساری بیک گراؤنڈ یہ قصہ، تو جو ان کے دانشور ہیں وہ اور ان کے جو مایہ ناز اینالسٹ ہیں جو گھاگ قسم کے مسلم لیگ نواز کے، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھ لیں، جب ہمارے ساتھ بات شروع ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ بھی ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ بھئی آپ خاموش رہیں، اور اس کی تردید بھی کر دی گئی تھی، سب کچھ کر دیا گیا تھا، لیکن ہمارے رابطے استوار رہے تھے اور ہمیں ہمارے ساتھ جو چیزیں اس کے بعد طے ہوئیں اس کے اکارڈنگلی ہو گئیں. تو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے اب کہ جناب یہ کہیں الٹی کیسٹ تو نہیں چلنا شروع ہو گئی ہے، یہ سب کچھ ریورس تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے نواز شریف صاحب بھی، مریم بی بی بھی اور تمام کے تمام اس وقت بہت خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈی جی آئی کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب بھی آ چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب، مریم بی بی، پیپلز پارٹی کے تمام کی تمام قیادت، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم، سارے آ چکے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس لیول، اس یہاں پہ آ کے اگر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں، اور یہ سارا ان کے مطالبے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، تو پھر ان کے ہاتھ کیا آئے گا. اس لیے اپنی یہ جتنی بھی آپ پریس کانفرنسیں سن رہے ہیں وہ خواہ ایم کیو ایم کی ہے، مولانا کی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کی ہے، نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، ایم کیو ایم، اے این پی، سب کے سب جو اس وقت خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا پیرالل ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو تو عمران خان صاحب نے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا، اور کیوں اسٹیبلشمنٹ اب آگے نہیں آ رہی، یعنی اس طرف ان کو بھی ابھارا جا رہا ہے جذبات کو کہ دیکھیں یہ آپ کی غیرت کا مسئلہ ہے. یہ جیسے دیہاتوں میں اور محلہ میں جب لڑائی کروانی ہو نا دو فریقوں کو پیچھے بیٹھ کے، تو پھر سب سے جو وہ ہے ایگو کو ذرا ابھارا جاتا ہے، انا کو، ضد کو، اور اس پہ آتے ہیں غیرت. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے، عمران خان صاحب آپ کو بھی پڑ گئے ہیں، یہ بھی ہو گیا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے، تو آپ کچھ کریں. تو یہ کیا جا رہا ہے، لیکن خاطر جمع رکھیے، اور افواج پاکستان کبھی بھی پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آئے گی. یہ آپ لکھ کر رکھ لیں کہ افواج پاکستان اب عوام کے سامنے نہیں آئے گی، اور نہ ہی 25 مئی کو دہرایا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.